Well, so now today we are going to discuss our first chapter of from metric class part 1. Here basically we called it 9th class or part 1 of metric class. Here is the name of mention chapter number 1, the savior of mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा. इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बताना चाहूँगा ट्रांसलेशन के, कि हाउ कैन यू गेट 15 और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स और 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स. होता क्या है कि हम लोग जब ट्रांसलेशन करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्ड्स का मीनिंग है ना, उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं. हालांकि ट्रांसलेशन वाला बंदा हमसे ये डिमांड नहीं कर रहा होता, वो हमसे चाह रहा होता है कि इंसान इसको आम फहम इंसान ज़ुबान में समझ कर इसको सिंपल मानों में सबके सामने पेश करें. तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड्स को, लाइन जो दी गई है उसको पढ़ना है और उनको आसान फहम में और आम मानों में जैसे हम आम तौर पर बातचीत करते हैं वैसे लिखना है. तो मैट्रिक में वैसे डायलॉग्स कम हैं बानिस्बत अगर हम बात करें उसकी इंटर क्लास की, तो मैट्रिक के जो हैं उसमें डायलॉग्स कम हैं. जैसे चैप्टर है बटन बटन, तो उस बटन बटन में क्या होता है, बार बार रिपीटेड में वो डायलॉग बोलते हैं, मैं कम इन, व्हाट डू यू वांट टू से, आई एम नॉट इन्फॉर्मिंग यू, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन दिस मैटर एट्सेट्रा, वो डायलॉग बोलते हैं. लेकिन मैट्रिक में चूँकि आपके बच्चों का भी लेवल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं किया जाता सिचुएशन को. सेवियर ऑफ मैनकाइंड में बताया जा रहा है कि अरब किस तरह की सरजमीन है. फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 में जब हम जाएंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे, लर्न द रीडिंग स्किल्स, स्कीमिंग, स्कैमिंग एंड समराइजिंग, उसको करने के काबिल हो जाएंगे आप. किस तरह से ये बात बयान की गई है. आपको इससे रीडिंग से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें कंडीशन ऑफ अरब बिफोर इस्लाम, इस्लाम की जो हालत थी, अरब की जो हालत थी इस्लाम के आने से पहले वो बयान की गई है. लोग किस तरह से रह रहे थे, किस ज़मरे में आते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से बदला, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के पैगाम को किस तरह से लोगों तक पहुँचाया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will start our chapter number 1 from first line. So Arab is the land of unparalleled charm and beauty. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun, जिसमें इंतहाई तुंदो तेज आंखों को चुंदिया देने वाली सूरज की किरणों में गुमनाम रेत के टेलों वाले सहरा हैं. क्योंकि मैं ये मैटर को पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं जो बेहतर समझूंगा वो ये है कि मैं आपको इनके वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग्स हैं वो भी बताता जाऊँ साथ में. अरब दिया यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप इसको अरब बोलेंगे. लैंड सरजमीन को कहते हैं, अनपैरेलल्ड बेमिसाल को कहते हैं, चाम दिलकशी को कहते हैं, और ब्यूटी खूबसूरती को कहते हैं. ट्रैकलेस कहते हैं जिनका कोई रास्ता नहीं होता, मतलब कि आज कोई बेगुमनाम रास्ते जो होते हैं उनको ट्रैकलेस डेजर्ट कहते हैं, गुमनाम सहरा. सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो आपके रेत के टेले कहलाते हैं. डेजलिंग रेज कहते हैं कि आंखों को चुंदिया देने वाली रोशनी की किरणें, सूर्य की किरणें. ट्रॉपिकल सन, वो सन जो आग फेंक रहा हो, यानी दहकता हुआ सूरज. इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इसका तारों बरा आसमान शायरों और मुसाफिरों की कुव्वत तखय्युलात को अपनी तरफ राग़ब करता है, खींचता है. मतलब जब शायर, या आपको पता है कि जो शायर लोग होते हैं वही तरह की चीज़ों में बड़े दिलचस्पी लेते हैं और यहाँ से उनका थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा भर जाता है, तो वो वहाँ से बड़ा कुछ गेन करते हैं. इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न. ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में. मक्का के शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए.
which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع. بحیرہ احمر، ریڈ سی کا مطلب ہے بحیرہ احمر. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب کے جو لوگ تھے وہ غیر معمولی حافظہ اور یادداشت کے مالک تھے اور وہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور ان کے حافظے کے جو نمونے ہیں، ان کے تاثرات جو ہے وہ ان کی شاعری میں ملتے ہیں. یہاں پہ پہلی لائن میں possessed کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے حامل ہونا. ریمارکیبل کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہی غیر معمولی، بڑا ہی شاندار انداز میں، یا ایسا کام جو بڑا قابل تعریف ہو. میموری یہاں پہ حافظے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. الیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے فصاحت، فصیح و بلیغ لوگ. ایکسپریشن یہاں پہ تاثرات کو کہا جاتا ہے. ان کے تاثرات، ان کے نشانات ملتے ہیں. ایوری ایئر a fair was held for poetical competition at یوکاز. ہر سال عکاظ میں شاعری کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے. It is narrated that Hamad said to خلیفہ ولید بن یزید. یہ بیان کیا جاتا ہے، نریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، کہ حماد نے خلیفہ بن یزید سے کہا I can recite to you، میں تمہاری شان میں پڑھ کے سناؤں گا، for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر ایک لفظ سے 100 long poems، 100 لمبی نظمیں، without taking into account of short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. کہتا ہے کہ یزید حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں تیری شان میں حروف تہجی کے ہر ایک لفظ سے شروع ہونے والی 100 لمبی نظمیں سناؤں گا، اور ان میں یہ چھوٹی موٹی جو نظمیں ہوں گی وہ شامل ہی نہیں کہوں گا. اور یہ تب کی بات ہے جب اسلام کے ظہور سے پہلے کے لوگوں کی، عرب کے لوگوں کی شاعری کی بات ہے، عرب شعراء کی یہ بات ہے. مطلب کہ یہ کہا بھائی ڈیپلی بات کہی گئی ہے. آپ کے بیسیکلی جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کے جو ورڈز ہیں وہ 37 ہیں. اب 37 میں الف سے وہ کہہ رہا ہے اگر میں الف کی بات کروں تو الف سے 100 نظمیں پڑھ دوں تیری شان میں. پھر بے کا نام لوں تو بے سے 100 نظمیں پڑھ دوں، یعنی کہ وہ 3700 نظمیں ایٹ اے ٹائم سنا سکتا ہے، لمبی نظمیں. اور کہتا ہے اس میں جو میں چھوٹی موٹی سناؤں گا نا اس کو تم کاؤنٹ ہی نہ کرنا، اتنا زیادہ ان کا حافظہ تھا. اٹ از نو اسمال ونڈر ڈیٹ، یہ بات کوئی غیر معمولی نہیں ہے، یا یہ بات حیرت سے خالی نہیں ہے. ڈیٹ اللہ Almighty choose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. کہ اللہ قادر مطلق نے اپنی آخری الہامی کتاب کے لیے اور اس دنیا کی نجات کے لیے جس زبان کو چنا وہ عربی زبان ہے. یعنی بات ہے یہ زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اللہ پاک نے اس کو چنا ہے نا، اس لیے وجہ سے اس زبان کی بڑی اہمیت ہے. In the 5th and 6th centuries، 5ویں 6ٹی صدی میں mankind stood on the verge of chaos، انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے میں تقریباً 4000 سال کا عرصہ لگ گیا، آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہونا ہو کر بکھرنا شروع ہو گئی تھی. At this point in time، اس لمحہ میں اللہ Almighty raised a رسول among themselves، اللہ نے انہی میں سے ایک اپنا رسول نمودار کیا، بھیجا، to lift the humanity from ignorance into the light of faith، جو انسانیت کو جہالت کے گڈھے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے گیا، بلندیوں پہ لے گیا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 38ویں سال میں تھے، he spent most of his time in solitude and meditation، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور مراقبہ میں گزارتے. In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں چلے جاتے خوراک اور پانی شانی لے کر، اور وہاں اللہ کی یاد میں مہینوں اور ہفتوں اور دنوں کے حساب سے وہاں بیٹھے رہتے. The period of waiting had come to a close، وقت آخر کار انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی.
His heart was overflowing with profound compassion for humanity. Compassion for humanity. آخر کا انتظار کی کریے ختم ہوئی اور وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ میں انسانیت کو اچھے راستے پہ لے کر آؤں. He had a pressing urge to eradicate wrong belief. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میں غلط عقائد کو، سوشل ایول، سماجی برائیوں کو، کرویلٹی، ظلم و ستم کو، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کو اس دنیا سے ختم کر دوں. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. آخر وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا. One day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him the following message to Allah Almighty. کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے غار ہیرا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کر سنایا. اور وہ ہم بیسیکلی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق تھی. اس میں کیا کہا گیا؟ یہ عربی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، پر تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، بنایا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھرے سے. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ بنٹیفل، پر تیرا رب بڑا مہربان ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، ٹاٹ مین ڈیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جس انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. یہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیت کا ترجمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے نازل ہوئی. بیسیکلی جب آپ PPSC کی ایگزام دیں گے تو اس میں بھی یہ پوچھ لیتے کہ آپ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور کتنی اس کی آیات، کون صورت نازل ہوئی، کتنی آیات ان کی نازل ہوئی. سو the revelation of the divine message which continue for the next 23 years had begun. مقدس پیغامات کا سلسلہ جس نے مزید 23 سال تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا تھا. And the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے ایک اللہ کی یعنی کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے. And the unity of mankind، اور انسانیت کو متحد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition. آپ کا جو مقصد تھا وہ توہمات پرستی کو، ignorance جہالت کو، and disbelief, and set up a noble conceptions of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ superstition جیسی توہمات کو، ignorance جہالت کو، غیر ایمانی بے ایمانی اور نا ایمانی کو، اور انسانیت کو ایک اعلیٰ درجے پہ کھڑا کرنا اور ان کے دلوں میں روشنیوں کو، ایمان کی روشنی کو بھرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society، جو ہی یہ عقیدہ معاشرے میں بڑھتا گیا اور دوسرے جو عقائد تھے ان کے لیے خطرہ بنتا گیا، the pagan Arab start to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، پیروکاروں پر. They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. They wanted them، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم to renounce their cause and take to، ان کی بتوں کی پورا سے انہیں نہ روکے لوگوں کو. On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا جان ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے یا روکیے کہ وہ اللہ کی تبلیغ کرنے سے باز رہے اور face their enmity. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہماری دشمنی کا اب سامنا کرے. Finding himself in a dilemma، he sent for his nephew. اپنے آپ کو مصیبت میں یا پریشانی میں دیکھ کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا. And explained to him the situation. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. اور ساری معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یار یہ وہ اس طرح آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو کیا کہتے ہو آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی شاندار، بڑے ہی میموریبل، اچھے اور یادگار الفاظوں میں جواب دیا. My dear uncle، if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not be abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. میرے پیارے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ
پر چاند اور دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اللہ پاک کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the truth faith upon the earth. میں اس زمین پر اور perish in the tent, ہر طرح سے اور ہر لحاظ سے چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے اس دنیا پر صحیح عقیدے کو لا کر ہی چھوڑوں گا, یعنی کہ واجب کر کے چھوڑوں گا, یا یوں کہہ لیں کہ اس کو لائٹ پر لا کے ہی چھوڑوں گا. The Rasul uncle was so impressed with his nephew firm determination that he replied. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا, Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go the way, جاؤ تم اپنے راستے پہ, none will dare touch thee, تمہیں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہیں ٹچ کر سکے. I shall never forsake thee, میں انہیں بخشوں گا بھی نہیں. اینڈ the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اولڈ انگلش لینگویج یوز کی ہے, دی جو کہے گئے ہیں. اینڈ the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جس کے لیے اللہ پاک نے کو چنا تھا اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے. Imbued with divine guidance, مقدس رہنمائی سے سرشار, and firm resolve, اور پکا ارادہ لیے ہوئے, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenge with grace and dignity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصائب کا بڑی ہمت اور بڑی شان عظمت کے ساتھ مقابلہ کیا. In no time he elevated man to the highest possible level, اور تھوڑے ہی عرصہ میں انہوں نے انسانیت کو ایک بلند و بالا مقام پر لا کھڑا کیا. In both spiritual and worldly domains, دونوں روحانی اور دنیاوی معاملات میں. He was also a driving force behind the Arab conquest. عرب کی فتوحات کے پیچھے جو طاقت پشت محرک تھی, which have created an everlasting impression on human history, انہوں نے انسانیت کی تحریک پر ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑا ہے, اور وہ جو طاقت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. No wonder, اس میں کوئی شک نہیں, he is universally acknowledged as the most influential figure in the history in the world of Michael Hart, a great historian. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین لیڈروں میں سے مانے جانے والے عظیم ترین انفلوئنشل فگر میں سے آتے ہیں, جیسے کہ ایک عظیم طریق کو مائیکل ہارٹ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. محمد however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار ہیں اسلام کے عقائد کو, اس کی اخلاقیات کو, اس کے اصولوں کو لاگو کروانے میں. In addition, he played a key role in proselytizing in the new faith. مزید برآں اگر کہا جائے تو انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے نئے عقیدے کو راہ راست پر لانے میں, دنیا کے سامنے لانے میں. اینڈ اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹس, اور اسلام کی جو مطلب کہ مشقیں ہیں, مثلا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, ان کو لانے میں, ان کو دنیا کے سامنے لانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس behind the Arab conquest, اگرچہ ڈرائیونگ فورس جو ہے, مس یہ دروازہ بند کرنا, in fact the driving force behind the Arab conquest, اگرچہ کہ عرب کی فتوحات کے پیچھے he may well rank as the most influential political leader of all time, وہ ہر لحاظ سے عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک عظیم سیاستدان کی حیثیت رکھتے ہیں. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. عرب کی 7ویں صدی میں عرب کی ہونے والی فتوحات آج تک دنیا کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, the faith in Allah Almighty. یہ سارا جو انسانیت اور معاشرے کی تبدیلی ہوئی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر پختہ ایمان ہے, to his love for humanity, اور اپنی انسانیت کے ساتھ محبت ہے, and to the nobility of his character, اور ان کے کردار کی نیک نیتی ہے کہ انہوں نے اچھے کردار سے اللہ پر ایمان رکھ کر اور اپنی انسانی اپنی امت کی بہتری کے لیے جو کام کیا, اس پر سے اللہ پاک نے ان کو اس جذبے سے سرشار کیا, اس کامیاب و کامران مرتبے پر فائز کیا. Indeed, his life is a perfect model to follow, اگرچہ ان کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. It replied to a question about the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ said, ایک سوال کے مقابلے میں جب پوچھا گیا تھا عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, انہوں نے کہا his moral character are an embodiment of the holy Quran,
کہ ان کا اخلاق اور کردار ہماتن قرآن کا نمونہ ہے، قرآن ان کے اخلاق اور کردار کا عملی نمونہ ہے. The final word about the savior of mankind in the holy Quran is قرآن پاک کی کتاب کے آخری جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی surely we have sent you as a witness. اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز اینڈ ایز اے وارنر، ایک اچھی خبر سننے والا اور تنبیہ کرنے والا. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹچ. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور وہ جو اللہ کی احکامات کی طرف بلاتا ہے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور وہ ہے جو اس کو ایک راہ راست پہ ایک اچھا ایمان والا بنا کر بھیجا ہے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. میں نے MCQs جو تھے ان کے ورڈز میننگ شروع میں بیان کیے، بعد میں بیان کرنا اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. سو اف یو ہیو اینی کیوریز اباؤٹ، اف یو ہیو اینی پرابلم اباؤٹ میننگ، یو کین کمنٹ ان دا چیٹ باکس. Then I will reply soon, inshallah. See you tomorrow with the next chapter number 2. I hope you will like it, inshallah. See you. Allah Hafiz. Take care.